अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फंक्शनल अरेबिक का 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो हमारी तरतीब होती है, पहले हम ग्रामर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सबक को देखते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा मुरक्कबात। मुरक्कब और जुमले में फ़र्क है। मुरक्कब कहते हैं दो या दो से ज़ायद कलिमात का ऐसा मजमुआ, कहने वाला कहता है लेकिन सुनने वाले को उसकी चाहत, उसकी तलब, उसकी समझ नहीं आती। वो मुख्तसर सी एक बात होती है, न उसका इब्तदा का पता चलता है न इंतहा का पता चलता है कि बोलने वाला मुतकल्लिम क्या बात करना चाहता है। जबकि जुमले में भी दो या दो से ज़ायद कलिमात होते हैं, लेकिन जुमले में कहने वाला कहता है और सुनने वाले को उसकी समझ आया करती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मुरक्कबात को। मुरक्कबात अरबी ज़ुबान के अंदर 6 इस्तेमाल होते हैं। एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब इज़ाफ़ी है और मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसके अलावा मुरक्कब अददी है, मुरक्कब अत्फ़ी है, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इशारी है। तो ये 6 मुरक्कबात हैं जो अरबी ज़ुबान के अंदर मुस्तामल हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी को। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी दो या दो से ज़ायद कलिमात का ऐसा मजमुआ, दोनों इसम हों, पहला जुज़ दूसरे की तरफ मंसूब हो। हमारे उर्दू ज़ुबान के अंदर हम आम तौर पे दो कलिमात को का के की के साथ जोड़ते हैं तो मुरक्कब इज़ाफ़ी हुआ करता है। लेकिन अरबी ज़ुबान में उसका तरीका ये है कि पहला इस्म जो है वो ऐसा इस्तेमाल होगा जिसके शुरू में अलिफ लाम ना हो, और दूसरा जो इस्म होगा वो लाज़मन ज़ेर वाला होगा। उसके शुरू में अलिफ लाम हो सकता है या आखिर में तनवीन हो सकती है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में उर्दू ज़ुबान के अंदर मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह पहले इस्तेमाल होता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। जबकि अरबी ज़ुबान में मुज़ाफ़ पहले आएगा, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आएगा। अब मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? मुज़ाफ़ उस इस्म को कहते हैं जिसको निस्बत दी जाए, और मुज़ाफ़ इलैह उस इस्म को कहते हैं जिसकी तरफ निस्बत दी जाए। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी की अरबी ज़ुबान के अंदर मिसालें देखेंगे। मुदीरुल कुलिया, मुदीरुल कुलिया कॉलेज का प्रिंसिपल। माउल बहर समंदर का पानी। बैतुल्लाह अल्लाह का घर। ज़ौउश शम्स सूरज की रोशनी। इस्मुल वालिद वालिद का नाम। उज़ुनुल फ़रस घोड़े का कान। लहमुश्शा बकरी का गोश्त। बाबुल किताब किताब का बाब। लबनुल बकर गाय का दूध। उस्ताजुल जामिआ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। अब इन कलिमात में जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो मुज़ाफ़ है। मुदीर, मा, बैत, ज़ौ, इस्म, उज़ुन, लहम, बाब, लबन, उस्ताद। और जो दूसरा इस्म इस्तेमाल हुआ वो मुज़ाफ़ इलैह है, जैसे अल-कुलिया, अल-बहर, अल्लाह, अश-शम्स, अल-वालिद, अल-फ़र्स, अश-शाह, अल-किताब, अल-बकर, अल-जामिआ। तो ये सारे के सारे मुज़ाफ़ इलैह हैं। तो इन दोनों के अंदर हम ये डिफरेंस कर सकते हैं। इनको देखते हुए चंद एक हम उसूल मुरतब करेंगे। पहली चीज़ मुज़ाफ़ और दूसरी चीज़ मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ के चंद एक उसूल हैं। पहली बात यह है, मुज़ाफ़ कभी भी मुअर्रफ़ बिल्लाम नहीं होता, यानी मुज़ाफ़ के शुरू में कभी भी लामे तारीफ़ यानी अलिफ लाम नहीं आता, और मुज़ाफ़ कभी भी मुतनव्वन नहीं होता, यानी उस पर कभी भी तनवीन नहीं आती।
دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں کبھی نہیں آئیں گی، ہمیشہ ایک زبر آئے گی یا ایک زیر آئے گی یا ایک پیش آئے گی۔ مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمون الہند، ہم کہیں گے ہندوستان کے مسلمان، مسلمون الہند، اب یہ جو نون اعرابی ہے وہ ختم ہو جائے گا، مسلم الہند، مسلم الہند۔ تو جمع کی میں نے مثال دی، تثنیہ کی مثال جیسے بنتان الوزیر، وزیر کی دو بیٹیاں، اب یہاں نون جو ہے وہ اس کا گر جائے گا، بنتا الوزیر، بنت الوزیر، وزیر کی دو بیٹیاں، نون اس کا گر جائے گا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے مضاف کا ذاتی اعراب نہیں ہوتا۔ مضاف پر ہم یہاں جو پیش ہم نے لگائی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا قرینہ نہیں تھا جس سے ہم یہ فرق کر سکتے کہ یہاں زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے، تو ایسی صورت میں ہم نے پیش لگائی ہے، ورنہ ہمیشہ مضاف عامل کے مطابق اعراب قبول کرے گا۔ اگر فاعل بنے گا تو پیش آئے گی، مفعول بنے گا تو زبر آئے گی، اور اگر حرف جر کے بعد آئے گا تو زیر آئے گی۔ مضاف کا اعراب کبھی بھی ذاتی نہیں ہوتا، یہ بدلتا رہتا ہے اور عامل کے مطابق اعراب قبول کرتا ہے۔ تو یہ چار باتیں مضاف کے حوالے سے تھیں۔ مضاف الیہ، مضاف الیہ کی دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو مضاف الیہ کے شروع میں یا الف لام آئے گا یا اس کے آخر میں تنوین آئے گی، اور یہ ویسے بھی میں نے شروع میں یہ قاعدہ بتایا تھا کہ الف لام آئے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی، دو زیر کی جگہ ایک زیر، دو پیش کی جگہ ایک پیش، دو زبر کی جگہ ایک زبر۔ شروع میں الف لام آئے تو پھر تنوین نہیں آتی، تنوین آ جائے تو الف لام نہیں آتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، یہ اس کی اہم پہچان ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی حرکت آ جائے کہ زیر وہاں نہ آ سکے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں طالب الپاکستان، اب پاکستان یہ زیر قبول نہیں کرتا، ورنہ حکماً یہاں زیر ہی ہے۔ تو مضاف الیہ کا حکم یہی ہے کہ وہ ہمیشہ زیر والا ہوگا اور زبر والا یا پیش والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات آ جائے جس کی وجہ سے وہاں زیر نہ آتی ہو تو حکم اس پہ پھر بھی زیر والا ہی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم سبق کی طرف متوجہ ہوں گے۔ علامہ محمد اقبال، رقم الورق ہے 28، 28 صفحہ ہے، علامہ محمد اقبال۔ وشاعر المشرق وفیلسوف الاسلام ومفکر پاکستان، ولد فی نوفمبر سنہ 77 و800 وألف من الميلادية بمدينة سيالكوٹ، وأصل أجداده من كشمير، وكان والده رجلا تقيا، وكذلك كانت والدته۔ وقد بدأ اقبال دراسته لقراءة القرآن الكريم والعلوم الدينية، وواصل دراسته حتى نال شهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة بنجاب، وفي عام 95 وألف من الميلادية سافر علامہ محمد اقبال إلى أوروبا للدراسات العليا، فنال شهادة المحاماة العليا من إنجلترا، ثم حصل على شهادة الدكتوراه من ألمانيا، فعاد إلى بلاده واتخذ المحاماة مهنة بلاهور، ودخل المجال السياسي ودافع عن حقوق المسلمين السياسية والاقتصادية، وانتخب عضوا في مجلس بنجاب التشريع۔ اب ہم اس کا
لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں گے. ہوا شاعر المشرق، ہوا آپ نے اس میں ضمیر میں پڑھا ہے وہ. شاعر المشرق، شاعر مشرق، مشرق کے شاعر. تو آپ جانتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. وفیلسوف الاسلام، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اسلام کے فلسفی. ومفکر پاکستان، اور پاکستان کے سوچ وچار کرنے والے، یہ بھی مرکب اضافی ہے. ولیدہ ماضی مجہول ہے، آپ پیدا ہوئے. فی نوفمبر، عربی زبان کے اندر جو ہمارے انگلش کے نام ہیں ان میں تھوڑا سا ذرا رد و بدل ہے. بعض نام جو ہیں وہ الگ سے ہیں اور بعض نام جو ہیں وہ قریب قریب ملتے جلتے ہیں. یہ ہمارے سبق کے آخر میں جو ہے نا اس پہ پورا ایک سبق موجود ہے. عربی میں جنوری کو ینایر، فبرایر، مارس، اپریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستوس، ستمبر، اکتوبر، نوفمبر، دسمبر. صرف ایک اکتوبر کا لفظ ایسا ہے جو عربی اور انگلش کے اندر یکساں ہے. باقی اپریل کو بھی ابرل کہتے ہیں اور مارچ کو مارس کہتے ہیں. ستمبر اور نوفمبر یہ تھوڑا سا فرق ہے. دسمبر یہ بھی تھوڑا سے فرق کے ساتھ. خیر یہ جو شمسی مہینے ہیں ان کے نام بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. نوفمبر، سنہ سال، سنہ کا معنی بھی سال ہے اور عام کا معنی بھی سال ہے. یہ ہمارے یہاں دونوں لفظ اس سبق میں استعمال ہوئے. اور عام الحزن آپ نے سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، غم کا سال. سبع و سبعون، عربی زبان میں سن کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے 7 کو پڑھیں گے یہاں پہ، پھر 70 کا ترجمہ کریں گے، پھر 800 کا ترجمہ کریں گے، پھر 1000 کا ترجمہ کریں گے. اور یہ جو میم ہے یہ میلادیہ، عیسوی، میلادیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا اس سن کو کہتے ہیں میلادیہ. ولد فی نوفمبر سنہ 77 و 800 و الف من الميلادية بمدينة سيالكوت. وأصل أجداده من كشمير، وكان والده رجلا تقيا، وكذلك كانت والدته. بمدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، سیالکوٹ، سیالکوٹ. اصل اجدادہ، اجداد ابا و اجداد، جد ان کی جمع ہے اجداد اور جد کہتے ہیں دادا کو. اصل اجدادہ، آپ کے ابا و اجداد کا اصل وطن، ہی کی ضمیر اقبال کی طرف جا رہی ہے. من کشمیر، کشمیر. وکان والدہ، آپ کے والد تھے، کانا تھا کا معنی دیتا ہے. رجلاً، آدمی. تقیہ، متقی، آپ کے والد متقی آدمی تھے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں تقویٰ ہو. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس بات کو کہتے ہیں؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں دل سے اللہ سے ڈر جانا. وَكَذَلِكَ، کاف حرف جارہ ہے، ذالکہ آپ نے اسم اشارہ میں پڑھا. کانت، اسی کانا کی مؤنث ہے، کانت. والدتہ، آپ کی والدہ. وشاعر المشرق و فیلسوف الاسلام و مفکر پاکستان، آپ شاعر مشرق، فلسفی اسلام اور مفکر پاکستان ہیں. ولد فی نوفمبر سنہ 77 و 800 و الف من المیلادیہ بمدینۃ سیالکوٹ. آپ سیالکوٹ شہر میں، ہمارے یہاں عربی میں ترجمے کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ بیک سے گیئر لگاتے ہیں، پیچھے سے شروع کرتے ہیں. بمدینۃ سیالکوٹ، سیالکوٹ شہر میں 1877 عیسوی کو نومبر میں پیدا ہوئے. وَأَصْلُ أَجْدَادِهِ مِن کشمیر، آپ کے ابا و اجداد کا اصل وطن کشمیر تھا. وَكَانَ وَالِدُهُ رَجُلًا تَقِيًّا، آپ کے والد متقی آدمی تھے. وَكَذَلِكَ كَانَتْ وَالِدَتُهُ،
اور اسی طرح آپ کی والدہ تھیں۔ وقد بدا اقبال، قد بدا ماضی کی شروع میں قد آتا ہے تو ماضی قریب بناتا ہے، ترجمے میں ہے کا اضافہ کرتا ہے۔ قد بدا شروع کیا اقبال نے دراستہ، دراسہ کہتے ہیں پڑھائی کو، ہو اپنی پڑھائی کو شروع کیا، لقراءت لام حرف جارہ، اور قرات کا معنی ہے پڑھائی، اسٹڈی، القرآن الکریم والعلوم الدینیہ، قرآن کریم اور دینی علوم الدینیہ، علوم جمع ہے اور اس کی جو صفت آئی ہے دینیہ وہ واحد ہے اور مؤنث ہے، علوم الدینیہ۔ وواصل دراستہ، واصل آپ نے جاری رکھی، دراستہ اپنی اسٹڈی، اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، حتیٰ کہ نالا آپ نے حاصل کی، شہادت الماجستیر ایم اے کی ڈگری، فی الفلسفہ فلسفہ میں، من جامعۃ پنجاب یونیورسٹی سے، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ یہ سٹیجز ہیں، پہلے مدرسۃ الابتدائیہ پرائمری سکول، مدرسۃ المتوسطہ مڈل سکول، مدرسۃ الثانویہ ہائی سکول، اور پھر الکلیہ کالج، پھر الجامعہ یونیورسٹی۔ یہ سٹیجز ہیں، اس انداز سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ وفی عام، اچھا یہاں اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اقبال نے قد بدا اقبال دراستہ لقراءۃ القرآن الکریم والعلوم الدینیہ، اقبال نے اپنی پڑھائی کا آغاز قرآن کریم اور دینی علوم کے پڑھنے سے کیا۔ وواصل دراستہ، آپ نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، حتیٰ نال شہادت الماجستیر فی الفلسفہ من جامعۃ پنجاب، یہاں تک کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ماجستیر ایم اے کو کہتے ہیں اور بکالوریوس بی اے کی ڈگری کو کہتے ہیں، بکالوریوس بی اے کی ڈگری۔ حتیٰ نال شہادت الماجستیر فی الفلسفہ من جامعۃ پنجاب، حتیٰ کہ پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، شہادہ ڈگری۔ وفی عام، جیسے میں نے بتایا سنہ اور عام ایک ہی معنی ہے سال۔ وفی عام 95 و1000 من المیلادیہ، 1905 عیسوی میں، سافرہ سفر کیا، اوروبا یورپ، الدراسات العلیٰ اعلیٰ تعلیم، لم حرف جارہ ہے، دراسات العلیٰ اعلیٰ تعلیم، فنالا آپ نے حاصل کی، شہادت المہامہ وکالت کی ڈگری، العلیٰ اعلیٰ، من انجلترا انگلینڈ سے، حتیٰ حصل ثم پھر، یہ ہمارے ہاں جو الفاظ ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا یہ واضح کرنے کے لیے کہ جملہ پچھلا ختم ہو گیا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ واو ہے، فا ہے، ثم ہے۔ ثم حصل علی شہادت الدکتورہ من المانیہ، ثم پھر حصل آپ نے حاصل کی، شہادت الدکتورہ پی ایچ ڈی کی ڈگری، من المانیہ جرمنی سے، آدھا آپ لوٹ آئے، الا کی طرف، بلادی ہی اپنے ملک، و اتخذ اور اتخذ آپ نے اختیار کیا، مہامہ وکالت کو، محنتاً پیشے کے طور پر، لاہور میں، ودخل آپ داخل ہوئے، المجال السیاسی سیاسی میدان میں، ودافع اور آپ نے دفاع کیا، عن حقوق المسلمین مسلمانوں کے حقوق کا، السیاسیہ والاقتصادیہ سیاسی اور اقتصادی، وانتخب
آپ منتخب ہوئے، ماضی مجہول ہے، جیسے ولیدہ ویسے ہی انتخبا، ماضی مجہول کی پہچان ہوتی ہے، شروع کے حرف پر پیش آتی ہے، دوسرے کے نیچے زیر آتی ہے۔ ولیدہ پیدا ہوئے، انتخبا منتخب ہوئے۔ عضون رکن فی مجلس اسمبلی کے، پنجاب تشریع پنجاب کی قانون ساز، پنجاب تشریع پنجاب کی قانون ساز۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وفی عام 95 وألف من المیلادیہ، 1905 عیسوی میں سافر علامہ محمد اقبال الی اوروبا للدراسات العلیٰ، علامہ محمد اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ فنالا، آپ نے حاصل کی شہادت المہامۃ العلیٰ، وکالت کی اعلیٰ ڈگری، من انجلترا، انگلینڈ سے، ثم حصل علی شہادت دکتورا، پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری، دکتورا پی ایچ ڈی کی ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، من المانیہ، جرمنی سے، عاد الی بلدہ، آپ اپنے ملک لوٹ آئے، واتخذ المہامۃ مہنۃ بلاہور، اور آپ نے لاہور میں وکالت کو پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ ودخل المجال السیاسی، آپ سیاسی میدان میں داخل ہوئے، ودافع عن حقوق المسلمین السیاسیہ والاقتصادیہ، اور مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی حقوق کا دفاع کیا۔ وانتخب عضواً، آپ ممبر منتخب ہوئے، فی مجلس پنجاب تشریع، پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے، آپ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ پیرا ہم دیکھیں گے۔ وقد حاز العلامہ اقبال علی لقب شاعر الشرق وحکیم الامہ، حیث کان ینظم الشعر وألف كثيرا من الكتب في الفكر الإسلامي، وهو الذي قدم فكرة باكستان واقترح إنشاء دولة إسلامية للمسلمين، وذلك في خطبته التاريخية التي ألقاها بمدينة آلاباد۔ وتوفي علامہ محمد اقبال فی 21 من ابریل سنہ 38 و900 وألف من المیلادیہ۔ وقد حاذا، میں نے بتایا ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں قد آتا ہے، حاذا آپ نے حاصل کیا ہے، علامہ اقبال نے حاصل کیا ہے، علی لقب شاعر الشرق، شاعر مشرق کا لقب، وحکیم الامہ، اور حکیم امت کا، حکیم الامت کا لقب حاصل کیا، حیث، کیونکہ، ینظم، کانا ینظم، ماضی مجہول بنانے کے لیے، ماضی استمراری بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں کانا آتا ہے، کانا ینظم، آپ شاعری کیا کرتے تھے، ینظم کیا کرتے تھے، شعر شاعری، ہمارے عربی زبان میں شعر کا ترجمہ ہے شاعری، شعر کا ترجمہ ہے شاعری، اور جس کو ہم شعر کہتے ہیں اس کو وہ بیت کہتے ہیں، بے یہ تے۔ عربی زبان میں بیت دو ہیں، ایک بیت کا معنی گھر ہے، ایک بیت کا معنی شعر ہے۔ جس بیت کا معنی گھر ہے اس کی جمع بیوت ہے، اور جس بیت کا معنی شعر ہے اس کی جمع ابیات ہے۔ وَأَلَّفَ، آپ نے تالیف کی، آپ نے لکھی، کثیرا من الکتب، بہت سی کتابیں، فی الفکر الاسلامی، اسلامی فکر کے بارے میں، وَهُوَ الَّذِي، ہوا یا اسم ضمیر میں پڑھا ہے، اور الذی اسم موصول ہے، وَهُوَ الَّذِي، آپ ہی ہیں جس نے، فکرا، پیش کیا، فکرت پاکستان، نظریہ پاکستان،
وَإِقْتَرَحَ اور آپ نے تجویز دی انشاء قیام کی دولت ملک اسلامیہ اسلامی للمسلمین مسلمانوں کے لیے. ویسے ہوتا ہے مسلم کی جمع مسلمون ہوتا ہے، کیونکہ یہاں لام حرف جارہ آیا ہے اس لیے ہم نے اس کو جری حالت میں یا نون کے ساتھ لکھا مسلمین. وَذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ التَّارِيخِيَّةِ وَذَلِكَ ذالک آپ نے اس میں اشارہ میں پڑھا ذالک اور یہ بات فی خطبتہ التاریخیہ آپ کے تاریخی خطبے میں ہے، التی جو کہ التی یہ بھی اسم اشارہ اسم موصول ہے، القاہا جسے آپ نے دیا بمدینہ الہ آباد شہر میں، وتوفیہ آپ فوت ہو گئے، توفیہ ماضی مجہول توفیہ آپ فوت ہو گئے، علامہ محمد اقبال فی 21 21 من اپریل سنہ سال 38 8 30 و900 اور 900 و 1000 اور 1000 من المیلادیہ عیسوی. قد ھذا علامہ اقبال الالک بشاعر الشرق و حکیم الامہ علامہ اقبال نے شاعر مشرق اور حکیم الامت کا لقب حاصل کیا ہے، حیث کان ینظم الشعر کیونکہ آپ شاعری کیا کرتے تھے، وَأَلَّفَ كَثِيرًا من الکتب فی الفکر الاسلامی اور اسلامی فکر کے بارے میں بہت سی کتابیں تالیف کی لکھی. وَهُوَ الَّذِي آپ ہی ہیں جنہوں نے قدم فکرت پاکستان نظریہ پاکستان پیش کیا، واقترح اور تجویز دی انشاء دولت اسلامیت للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے اسلامی وطن کے قیام کی تجویز دی، مسلمانوں کے لیے اسلامی وطن کے قیام کی تجویز دی. وَذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ التَّارِيخِيَّةِ اور یہ بات آپ کے تاریخی خطبے میں ہے، الَّتِي أَلْقَاهَا بِمَدِينَةِ الہ آباد جو آپ نے الہ آباد شہر میں دیا. وتوفی علامہ محمد اقبال اور علامہ محمد اقبال فوت ہوئے فی 21 من اپریل سنہ 38 و 30 و 900 و 1000 من المیلادیہ 21 اپریل 1938 کو. بعد ہم دیکھیں گے الکلمات الجدیدہ جو اس سبق میں نئے نئے الفاظ آئے، ان کا ترجمہ ہم نے ویسے ساتھ ساتھ کیا ہے لیکن مزید اس کو واضح کر لیتے ہیں. نالا فعل ماضی معروف ہے، ورب ہے یہ، آپ نے حاصل کیا. المہامہ وکالت، المہامہ وکالت کو کہتے ہیں. توفیہ آپ فوت ہو گئے، آپ فوت ہو گئے. حقوق انتخیبہ آپ منتخب ہوئے، ماضی مجہول، واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، آپ منتخب ہوئے. ھذا یہ بھی فعل ماضی ہے، آپ نے حاصل کیا. شہادت العلیٰ اعلیٰ ڈگری، الشہادت العلیٰ اعلیٰ ڈگری. المجال السیاسی سیاسی میدان. اقترح آپ نے تجویز دی، فعل ماضی معروف ہے، اقترح آپ نے تجویز دی. دافع یہ بھی فعل ماضی معروف ہے، آپ نے دفاع کیا. شاعر الشرق، شاعر الشرق مشرق، شاعر مشرق. مفکر پاکستان، مفکر پاکستان. الدکتورہ ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی. الدکتورہ پی ایچ ڈی، دکتورہ. ہمارے ہاں جسے ڈاکٹر ہم کہتے ہیں اسے عربی والے طبیب کہتے ہیں، لیکن دکتورہ کہا جاتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کو. رجل آدمی. تقی متقی. حکیم الامہ، حکیم الامہ
حکیم امت، الفکر الاسلامی، اسلامی فکر۔ تو یہ نئے الفاظ ہمارے سبق کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تدریبات ہیں جو ہم کل دیکھیں گے اگلے لیکچر کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ آپ سے یہ درخواست ہے یہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تاکہ جیسے ہی ہمارا لیکچر آپ کے پاس پہنچے آپ اس کو فوراً سن سکیں۔ تو اس پہ ہم سارا اپنا جو ہے وہ معاملہ، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ جیسے ہی ہمارا اگلا لیکچر ہوگا تو پھر ہم اس سب کو ایک دفعہ آپ سے شارٹ کویشچن کے طور پر آپ سے اس کے حوالے سے معلومات لیں گے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا جو باتیں اب تک آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے جو ہے کوشش کیجیے گا ساتھ کے ساتھ اس کو کور کرتے رہیں تاکہ بہت سارا کام ایک دم اکٹھا نہ ہو۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ چیز یاد ہو جائے تاکہ ہمارا یہ سارا پروگرام جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ چلتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا۔ نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مرکب توصیفی کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس سبق کے آخر میں جو تمارین آئی ہیں، تدریبات آئی ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔